भारत ने काफ़ी तड़ियाँ लगाईं और भारत ने मसाजिद के ऊपर भी हमला किया हमारे पाकिस्तान में। तो क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे भारत को स्पेशली? देखिए, बात यह है कि मसला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरी दुनिया का एक ही है। भारत के अंदर भी जुल्म और सितम की इंतहा है, और जो जुल्म और सितम वहाँ वही पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे ऊपर का तबका है वो वही कुछ है, बल्कि उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा जालिम है। जो हिंदुस्तान में भी जुल्म हो रहा है, हमारे यहाँ उससे भी। पाकिस्तान के अंदर उलमा की तादाद जो शहीदों की है, वो वहाँ से यानी 100 गुना बढ़कर है। अगर आप उलमा की एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ से लेकर कराची, तो पूरी तादाद है, इतनी हिंदुस्तान में नहीं है। और जो लापता अफराद हैं, लापता अफराद, वो पाकिस्तान में जितनी बड़ी तादाद है, वहाँ इतना सोचा भी नहीं जा सकता। ये हिंदुस्तान में नहीं है, वहाँ भी जुल्म है, लेकिन पाकिस्तान के जुल्म उससे कई गुना बढ़कर है। तो इसलिए जब तक पाकिस्तान एक सही मानों में इस्लामी रियासत नहीं बनेगा, जिस मकसद के लिए इसको हासिल किया गया था, कामयाबी मुमकिन नहीं। कुरान में बार बार व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा इलाह एक इलाह है। यहाँ तो हमारे एक इलाह नहीं, यहाँ तो हर अफसर इलाह बना हुआ है, यहाँ तो हर SHO इलाह बना हुआ है, यहाँ तो हर जर्नल इलाह बना हुआ है, हर कर्नल और हर मेजर और हर लेफ्टिनेंट इलाह बना हुआ है, और हर अफसर इलाह बना हुआ है, वज़ीर आज़म सदर इलाह बना हुआ है। हर कोई कहते हैं जी मैं इलाह हूँ। तो इलाह कौन है? अल्लाह है। और ये इन्होंने अल्लाह के ज़मीन पर रहकर अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। एंटी स्टेट तो ये हैं। भारत की जानिब अब बढ़ते हैं। भारत ने काफ़ी तड़ियाँ लगाईं और भारत ने मसाजिद के ऊपर भी हमला किया हमारे पाकिस्तान में। तो क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे भारत को स्पेशली? देखिए, बात यह है कि मसला भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरी दुनिया का एक ही है। भारत के अंदर भी जुल्म और सितम की इंतहा है। एक तो यह है कि वहाँ शिर्क के अड्डे बहुत ज़्यादा हैं। इस्लाम इस्लाम जो है वो कतई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं देता कि बुतों की पूजा की जाए। और उनके जो असल हिंदू के भी जो असल पुराना मज़हब पाए जाते हैं, उनके अंदर बुतों की पूजा नहीं है। उनकी भगवत गीता या जो किताबें हैं, वो असल जिन्होंने लिखी थी वो अल्लाह वाले ही थे, लेकिन बिगड़ते 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 बुत बन गए। जैसे हमारे यहाँ भी आज शिर्क के अड्डे बहुत बहुत सारे बन चुके हैं। तो उनके यहाँ भी असल जो हिंदू मज़हब था वो ये नहीं था जो अब बन चुका है। अच्छा। तो इसलिए अब सारे का सारा उनके यहाँ बुत परस्ती हो रही है, और बेहयाई है, फहाशी है, बदकारी के अड्डे हैं, ज़िना के अड्डे हैं, शिर्क के अड्डे हैं, और जुल्म बहुत है। खुद उनके यहाँ जो है 2 कौमें पाई जाती हैं। एक कौम है ब्राह्मण, और एक एक है वो दलित। ब्राह्मण 20% है, और वो बड़े जुल्म करती है, और वही हुकूमत में अक्सर रहती है। तो दलित बेचारे खुद उस निज़ाम से तंग हैं, और वो चाहते हैं कि तब्दीली आए, लेकिन चूंकि उनकी दस्तरत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे। और जो जुल्म और सितम वहाँ वही पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे ऊपर का तबका है वो वही कुछ है, बल्कि उससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा जालिम है। जो हिंदुस्तान में भी जुल्म हो रहा है, हमारे यहाँ उससे भी। पाकिस्तान के अंदर उलमा की तादाद जो शहीदों की है, वो वहाँ से यानी 100 गुना बढ़कर है। अगर आप उलमा की एक लिस्ट बनाएंगे यहाँ से लेकर कराची, तो बड़ी तादाद है, इतनी हिंदुस्तान में नहीं है। और जो लापता अफराद हैं, लापता अफराद, वो पाकिस्तान में जितनी बड़ी तादाद है, वहाँ इतना सोचा भी नहीं जा सकता। वहाँ आपने कभी नहीं सुना होता कि ये लापता अफराद वाले जो मुजाहिरा कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान में तो लापता अफराद की कोई ऐसी सूरत नहीं है। पाकिस्तान में तो हर तरफ लापता अफराद हैं। यहाँ तक कि लापता अफराद जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में हैं, लापता अफराद हमारे जामे हफ्सा के असातिज़ा हैं और उनके उस्तानियों के शौहर हैं। लापता अफराद बलोचों में हैं। लापता अफराद अब इस वक्त तहरीक इंसाफ में हैं, और हर शोबे में लापता अफराद है। ये हिंदुस्तान में नहीं है, वहाँ भी जुल्म है, लेकिन पाकिस्तान के जुल्म उससे कई गुना बढ़कर है। तो इसलिए जब तक पाकिस्तान एक सही मानों में इस्लामी रियासत नहीं बनेगा, जिस मकसद के लिए इसको हासिल किया गया था, कामयाबी मुमकिन नहीं। तो आप नहीं समझते अगर एंटी स्टेट कोई बयानिया रखेगा, जिस तरह अभी मुफ्ती कवि की एग्जांपल चल रही थी, तो कोई भी ऐसा शख्स जो इस्लाम को और रियासत को अलग तरीके से लेकर चले, आपने खुद ही एग्जांपल दी कि मुफ्ती कवि को या इन जैसे जितने भी उलमा हैं उनको संसार करना चाहिए। तो कुछ कुछ कानून भी तो होता है ना फिर। क्या मतलब? मतलब अगर कोई एंटी रियासत चलता है, एंटी स्टेट चलता है, तो उस पे कानून तो लागू होता है ना। देखिए, बात यह है कि पहली बात तो ये कि ये रियासत है किसकी।
اصل ریاست کا مالک کون ہے؟ یہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے اپنے پارلیمنٹ کے اوپر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس میں کیا اقرار کیا ہے کہ ریاست کس کی ہے؟ تو اللہ کی۔ تو اینٹی ریاست تو ہمارے سیاستداں ہیں، اینٹی ریاست تو ہماری فوج ہے، اینٹی ریاست تو ہماری عدلیہ ہے، یعنی اللہ کی جو ریاست ہے۔ قرآن میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنی ریاست کو کہتے ہیں میری ریاست ہے، اس سے کہ سب کچھ بنایا میں نے ہے۔ پورے قرآن کا مطالعہ کیا اور پڑھیے، اب کیا فرمایا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم بھی کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ قرآن میں بار بار وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ یہاں تو ہمارے ایک الہ نہیں، یہاں تو ہر افسر الہ بنا ہوا ہے، یہاں تو ہر ایس ایچ او الہ بنا ہوا ہے، یہاں تو ہر جرنیل الہ بنا ہوا ہے، ہر کرنل اور ہر میجر اور ہر لیفٹیننٹ الہ بنا ہوا ہے، اور ہر افسر الہ بنا ہوا ہے، وزیر اعظم صدر الہ بنا ہوا ہے۔ ہر کوئی کہتے ہیں جی میں الہ ہوں۔ تو الہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور یہ انہوں نے اللہ کے زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اینٹی اسٹیٹ تو یہ ہیں۔ اسی کے اسٹیٹ مالک کون ہے؟ اللہ۔ یہ تو عارضی ہیں، ہم جیسے اور ان جیسے خربہا خرب آئے اور پتہ بھی نہ چلا مٹی میں چلے گئے۔ ہم آتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، مٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اسٹیٹ کس کی ہے؟ اللہ، جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور خربا خرب ٹن کے پھل لگاتا ہے، خربا خرب ٹن کی سبزیاں لگاتا ہے، خربا خرب ٹن کے پانی برساتا ہے، اور خربا خرب ٹن کی لذتیں بناتا ہے، اور بلینوں خرب آنکھیں ہر لمحے بنا رہا ہے۔ ایک آنکھ پوری دنیا نہیں بنا سکتے۔ آپ چائنا کو کہتے ہیں جی چائنا بڑا اچھا ہے۔ ابھی وہ میں ویسے پڑھ رہا تھا، اگرچہ وہ ناجائز ہی ہے، کسی نے کہا جی چائنا نے دلہنیں تیار کر لی ہیں، آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ جو لڑتی ہے نا وہ لڑیں گی نہیں۔ حالانکہ وہ ناجائز ہے، چونکہ انسان کا تعلق اس سے جائز نہیں ہے، کوئی ایسا کار کرتا ہے تو ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن ابھی کسی نے وہ ایک اور ویڈیو بنائی، وہ جی ایک دلہن کو غصہ آ گیا اور اس کے جو سسٹم ہے اس میں خرابی آ گئی، اس نے اس کا گلا ہی گھونٹ دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سارے جہاں مل جائے نا، ایک دلہن نہیں بنا سکتا۔ سارا جہاں مل جائے ایک دلہا نہیں بنا سکتا، سارا جہاں مل جائے ایک آنکھ نہیں بنا سکتا، ایک ناک، ایک ہونٹ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسانا وشفتین، تمہارے ہونٹ نہیں بنائے؟ اگر یہ صرف ہونٹ ہی ہماری کٹی ہوئی ہو نا، اتنی سی، ہمیں کھانے پینے اور بولنے میں مشکل پڑ جائے۔ تو یہ کس نے ہونٹ بنائے اور کہاں بنائے؟ ماں کے پیٹ میں۔ امریکہ نے بنائے ہیں، انہوں نے بنائے، فوج نے بنائے، جرنیلوں نے بنائے، اللہ نے بنائے۔ اس اللہ کی نافرمانی کر رہے، اسی لیے یہ فوج اندر سے پریشان ہے۔ یہ امریکہ سے لڑ سکتی ہے، یہ ہندوستان سے لڑ سکتی ہے، لیکن اپنی بیویوں سے نہیں لڑ سکتی۔ ان کی بیویاں جو ہے نا، ان کی کلاسیں لگا کے رکھتی ہیں۔ یہ ان سے، دشمن سے لڑنا آسان ہوتا ہے، لیکن گھر سے لڑنا مشکل ہوتا ہے، اس سے کہ بیویاں بگڑی ہوئی ہیں، ان کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے بگڑے ہوئے ہیں۔ اب سارے کے سارے ابھی پروگرام جشن منا رہے تھے، سب کی بیویاں نہ پردہ ہی اکثر نہیں کیا ہوا تھا۔ تو اس لیے اینٹی اسٹیٹ یہ ہے، کیونکہ اسٹیٹ کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ قرآن میں بار بار واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض۔ اسی کا جو کچھ آسمان ہے وہ جو زمین میں، وہ جو مالک ہے موت و حیات کا۔ ہم کیا ہیں؟ آپ کتنے بڑے جرنل ہیں، لیکن اللہ کا امر آ گیا کہ روح کو قبض کر لو، اور وہ بیچارہ چل بھی نہیں سکتا، اور بول بھی نہیں سکتا، اور اپنے کو غسل بھی نہیں دے سکتا، اور اپنے قبرستان میں بھی نہیں جا سکتا، اور ایک دن باہر بھی نہیں رہ سکتا کہ بو پڑ جائے گی۔ تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو ان کو سوچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ حضرت والد صاحب بھی یہاں لال مسجد میں ہوتے تھے تو سرکاری افسران کہتے تھے مولانا صاحب آپ کی جو فائل ہے نا سرکاری بڑی خراب ہے، وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ تو ابا جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی ایک فائل تم بنا رہے ہو نا، ایک فائل اللہ کے فرشتے بنا رہے ہیں، میری خواہش ہے وہ فائل اچھی بن جائے۔ اور اللہ نے وہ فائل اچھی کی کہ جب شہید ہوئے تو ہزاروں گواہ ہیں، ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی، ایک نہیں ہزاروں گواہ ہیں کہ اللہ نے وہ فائل اچھی کر دی۔ ان کی دنیا کی فائل تو ان کی نظروں میں اچھی نہیں رہی۔ تو یہاں تو جو حق بات کہے گا، اب عمران خان کیا ہے، اس میں بڑی کمزوریاں ہیں، میں یہ مانتا ہوں،
اس کو داڑھی رکھنی چاہیے، اس کو پگڑی باندھنی چاہیے، اس کو اس کی زندگی پہلے کوئی اچھی نہیں بھی گزری، کافی خراب بھی گزری ہے، لیکن ایک بات ہے کہ اس کے اندر ابھی اس کو سمجھ بات آئی ہے کہ جی اللہ کا حکم ماننا چاہیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے نعرہ لگا دیا، حالانکہ انہوں نے خود ہی تیار کیا تھا، انہوں نے تیار کیا تھا کہ مسلم لیگ اور پیپل پارٹی سے جان چھڑاؤ، یار کوئی اور لاؤ، جب وہ لائے وہ ان کے گلے پڑ گیا، اس نے خود نعرہ لگا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو انہوں نے کہا تم میر جعفر اور میر صادق اور سارے کے سارے فراڈی ہو، تو اس کو اٹھا کے بند کر دیا بیچارے کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو رہا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اس میں کمزوریاں، اس کی جماعت میں بھی کمزوریاں، ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ اس ملک میں جو حق و صداقت کی بات کرے اسے لاپتہ کر دیتے ہیں، اتنے ہندوستان میں بھی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا کہ وہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے لاپتہ افراد کی ٹیمیں؟ یہاں تو ہر طرف لاپتہ افراد ہے، ہر شعبے میں لاپتہ افراد ہے، علماء میں لاپتہ افراد ہے، تحریک انصاف میں لاپتہ افراد ہے، بلوچوں میں لاپتہ افراد ہے، اور ہر طرف لاپتہ افراد کی بڑی تعداد موجود ہے۔ یہ ہندوستان میں اتنے ظلم نہیں ہے، اس لیے ہمیں پہلے اپنے گھر کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ ٹھیک ہے ہندوستان پر بمباری کر لیں گے، اچھی آپ نے کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی اپنے گھر کو بھی ستاریں۔ اگر گھر میں دیمک درخت کو اندر سے لگ جائے تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں اندر سے دیمک لگ چکی ہے، ہم جو ہر شعبے میں لوٹ مار ہے، سیاستدان لوٹ مار کر رہے ہیں، بڑی لمبی داستان ہے، اور فوج لوٹ مار کر رہی ہے، اور پولیس لوٹ مار کر رہی ہے، عدلیہ لوٹ مار کر رہی ہے، دفاتر لوٹ مار کر رہے ہیں، ہر محکمہ لوٹ مار کر رہا ہے، کیا پی آئی اے، کیا ریلوے، اور کیا عدلیہ، اور ہر شعبہ لوٹ مار کر رہا ہے۔ کہاں گئی ہمارے وہ جو اسٹیل مل ہوتی تھی، کہاں گئی؟ ہر شعبہ تباہ و برباد ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو 200 صفات حمیدہ، اسلام ہمیں 200 صفات حمیدہ کی تلقین کرتا ہے، وہ صفات جو اللہ کو پسند ہے، جس سے زندگیاں بنتی ہیں، وہ ہم مدارس میں بھی نہیں پڑھاتے۔ ہم تو مدارس سے بھی کافی عرصے سے عرض کر رہے ہیں کہ آپ صفات حمیدہ پڑھائیں، آپ مدرسے نہیں، اور 150 سے زائد صفات مذمومہ ہیں جو بری صفات ہیں، جن سے انسان کا معاشرہ بگڑ جاتا ہے، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، وہ صفات مذمومہ مدارس پہ بھی نہیں پڑھا رہے، سکول و کالج تو بہت دور ہے۔ علامہ صاحب آخر میں جو نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی اچھا سا میسج؟ دیکھیے ان سے میں عرض کروں گا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بناتے ہیں نا اس میں یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اللہ نے جو کچھ کائنات میں بنایا ہے وہ ہر چیز پرفیکٹ ہے۔ ہماری یہ دماغ، اس لیے کسی شاعر نے کہا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس پہچان گیا تیری پہچان گئی۔ اللہ تعالیٰ کی چیز ہر چیز بتلا رہی ہے کہ کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے۔ یہ اگر ہمیں آنے سے پہلے کوئی کہتا ہے یار جس دنیا تم جا رہے ہو نا وہ دنیا بڑی عجیب ہوگی، یار وہاں درختوں پر پھل لگیں گے، ہم کہیں گے یار عجیب بات کرتے ہو، درختوں پر پھل لگیں گے؟ کہیں گے ہاں پھول آئیں گے، وہاں پھل لگیں گے، وہاں بیلیں چڑھیں گی، بیلوں پر انگوریں لگیں گی، یار عجیب باتیں کر رہے ہو۔ اچھا جی زمین کے مٹی کے اندر سبزیاں تیار ہوں گی، یار کیسی باتیں کر رہے ہو۔ لیکن جب دنیا میں آئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اللہ کی قدرت نظر آئی، یہ کون کر رہا ہے سب کچھ؟ اللہ تعالیٰ مٹی کے اندر کھرب ٹن کی سبزیاں اندر تیار کر رہا ہے، اور معیار اعلیٰ اتنا وہ ہے۔ آپ آلو کو کاٹ کر دیکھیں، یہ آلو کہاں تیار ہوتا ہے؟ مٹی میں۔ پیاز کہاں تیار ہوتا ہے؟ مٹی میں۔ گاجر کہاں تیار ہوتی ہے؟ مٹی میں۔ شلغم مٹی میں۔ لیکن آپ ذرا پیاز کو کاٹ کر دیکھیں کیسی تہیں اللہ نے بنائی ہیں، اور کہاں بنائی ہیں۔ اگر ہمیں ایسی تہیں باہر بنانی پڑے نا، آپ دنیا کی فیکٹریوں کو کہیں ذرا یہ تہیں لگا کر دکھا دو، ہم نے ذرا کھول لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مٹی میں تہیں لگا رہے ہیں۔ اچھا لہسن کی کیسی پیکنگ کی ہے؟ اچھا لہسن کو کہاں بناتے ہیں؟ مٹی میں۔ اور کیسی پیکنگ کرتے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، کیا دلیل ہے؟ کوئی عیسائی سوال کرتا ہے، ہندو، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا دلیل کیا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میں نے بنائی ہے، یہ گھر میں نے بنائی ہے، یہ فیکٹری میں نے بنائی ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، زمین میری ہے، اور کوئی دعوے دار نہ آئے تو اس کا دعویٰ تسلیم ہوگا جو دعویٰ کر رہا ہے۔
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے کا دعویٰ صرف اللہ کا ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ نہ تم جن کو مانتے ہو ہندو بڑا مانتے ہیں، نہ عیسائی جن کو اپنا بڑا مان رہے ہیں، نہ یہودی مان رہے ہیں، نہ سکھ مان رہے ہیں، جن کو وہ بڑا مانتے ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا کائنات کو بنانے کا۔ کائنات کو بنانے کا دعویٰ صرف 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 کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وہ کہتے ہیں آنکھیں میں نے بنائی، کہاں بنائی؟ اچھا، ماں کے پیٹ میں بنائی۔ اور ہر ایک کے ہاتھ، آپ دو ہاتھوں کو دیکھیں نا، دونوں ہاتھ ایک طرح کے ہیں بچوں کے۔ اب دیکھ رہا تھا کسی جگہ کسی ملک میں کہ بچوں کے صرف پاؤں آگے رکھے گئے تھے اور ماؤں سے کہا تھا پہچانو، سب ماؤں نے پہچان لیا۔ اب ہر ایک کے پاؤں علیحدہ کون بنا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور کہاں بنا رہا ہے؟ اندھیروں میں۔ تو جیسے اللہ کی ہر چیز پرفیکٹ ہے، ایسے جو اللہ نے اعمال دیے کرنے کے وہ بھی پرفیکٹ ہیں، کچھ ضابطے، کچھ اصول، اور کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی انتہائی نقصان دہ اگر وہ کریں گے۔ تو اس سے میری گزارش ہے، ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے، اور ان لوگوں سے جو علماء حق بات کہتے ہیں، علماء حق بات کہتے ہیں، ان سے سمجھنا چاہیے۔ جو علماء حق بات ہی نہیں کر رہے اور حکومت کے سامنے بولتے ہی نہیں ہیں اور 5 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی خطرناک ہوتے ہیں 5 سٹار ہوٹلوں میں۔ آج کل تو ان کی گاڑیاں آپ دیکھیں تو گاڑیاں ایسی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ کتنے مولوی ایسے ہیں، وہ ویسے کہتے ہیں جی اسلحہ رکھنا صحیح نہیں ہے، ہم اسلحہ رکھنے کے قائل نہیں ہیں جہاد کی خاطر، ہم اسلحے والے مولوی نہیں ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے گاڑیوں کی گاڑیاں، میں نے ابھی ایک گن رہا تھا، ایک مولوی صاحب جا رہے تھے، کوئی 11 گاڑیاں ان کے ساتھ پروٹوکول کی چل رہے تھے، مولوی صاحب۔ اچھا، ویسے کہتے ہیں جی اسلحہ رکھنا صحیح نہیں ہے، اللہ کے دین کے لیے اسلحہ رکھنا صحیح نہیں ہے، لیکن اپنی ذات کی تحفظ کے لیے عزیز ہے 5 گاڑیاں پروٹوکول میں چل رہی ہیں اسلحہ رکھنے کی اجازت۔ یہ سارا غلط سوچ اور تصور ہے، اور وہی دنیا کی محبت آ چکی ہے کہ دنیا کی محبت میں دنیا کے پجاری بن چکے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں ان سب کے علماء کے اثاثے چیک ہونے چاہیے، آپ کو سب سے پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے، آپ گھر چیک کر لو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جتنے بھی آپ مختلف شعبوں کے نگران بناتے تھے، فوج کے نگران بناتے تھے یا ویسے جو مختلف علاقے ان کے نگران بناتے تھے، سب کے گھر چیک کرتے تھے، اپنے فوج کے افسران کے بھی، اپنے جرنیلوں کے گھر چیک کرتے تھے چپکے سے جا کر، گھر کیسا ہے، گھر بولتے ہیں۔ آج بھی آپ سب کے گھر چیک کر لیں، آپ زرداری کا گھر چیک کر لیں، مریم نواز کا گھر چیک کر لیں، آج آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر چیک کر لیں، اور دیگر علماء کے گھر چیک کر لیں، آپ جرنیلوں کے گھر چیک کر لیں، اور جو جرنیل یہاں سے باہر چلے گئے ان کے گھر وہاں جا کے چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا کون اللہ والا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چیک کرتے تھے۔ یہ کیسے گھر میں رہتے ہیں، گھر بولتے ہیں، اثاثے بولتے ہیں، کہنے کو تو سارے کہتے ہیں جی بس جی ہم جو ہے نا قوم کے لیے ہم مرے جا رہے ہیں۔ یہ سارا فراڈ ہے۔ اکثریت جو جمہوریت ہے نا، یہ فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اسلام میں جمہوریت کا کوئی تصور، یہ جمہوریت جو ہے اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں شورائی نظام ہے کہ آپ نیک صالح متقی پرہیزگار لوگوں کو چنو اور ڈھونڈو، بڑا آسان ہے۔ آپ پورے ملک میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہر مسجد سے سب سے نیک صالح متقی پرہیزگار آدمی ہمیں آپ ڈھونڈ کر دیں، آپ کو دیں گے، ہر مسجد سے ایک بندہ مل جائے گا۔ آپ ان سب کو جمع کریں، ان سے پھر ایک منتخب کر لیں، اور اس طرح جو اسمبلیوں میں افراد پہنچیں گے سب سے نیک بندے، کہیں گے ان کے گھر بھی چیک کریں گے، ان کے اثاثے بھی چیک کریں گے، اور وہ خدمت گزار ہونے چاہیے۔ اور یہاں سب سے بڑے لٹیرے اندر پہنچتے ہیں، جو سب سے بڑا لٹیرا ہے نا وہ اندر پہنچتا ہے، اور پہلے جو ہے اس نے کم لوٹا ہوتا ہے، جب حکومت کر کے جاتا ہے تو اور پھر ان پر جہاد کے تو فرض ہونے کا علماء نے فتویٰ دے دیا۔ اب بعض آ بھی رہا ہے، خبر کیسی ہے کہ بعض ملک جو ہے فلسطین پر جا کر وہاں مختلف ذریعوں سے جو کھانے پینے کا سامان پھینک رہے ہیں، تو پاکستان نہیں پھینک سکتا، ہمارے جٹ طیارے سے یہ صرف بمباری کر سکتے ہیں، تو یہ جا کے سامان بھی تو پھینک دینا، وہاں بھی تو اپنے کرتب دکھا دینا کہ جی اسرائیل کے ہوتے ہوئے انہوں نے سامان۔ چلو پہلی بات تو یہ کہ آپ اسرائیل پر بمباری کر دیتے، چونکہ جہاد کا فرض کا فتویٰ دیا ہے، اگر فرض پر عمل نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، کیونکہ علماء نے کہہ دیا نا جہاد فرض ہے۔ تو ہمارے جٹ طیاروں کو فلسطین آج بھی 100 شہید کیے، تو آج ہمارے جٹ طیاروں کو وہاں پہنچنا چاہیے تھا، اور کوئی مشکل نہیں ہے، الحمدللہ جٹ طیاروں میں اتنی طاقت ہے کہ وہاں آرام سے پہنچ سکتے ہیں،
لیکن سوچ نہیں ہے. قومیت کا تصور ہے, اسلام کا تصور نہیں ہے. اور اسلام میں ہم سب بھائی ہیں. اب یہاں کیا جی پاکستانی ہونا چاہیے, تو مشرقی پاکستان بھی تو پاکستانی تھا, آج وہ کیا ہے, آج وہ ہم سے بنگلہ دیشی بنا کھڑا. تو اس لیے اسلام اصل ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطین پہنچیں, پہلے تو جا کے آپ اسرائیل پر بمباری کریں اور بتائیں کہ کہتے ہیں جی ہم پوری دنیا کے سب سے بڑی طاقتور فوج ہیں, تو بتائیں نا پھر اسرائیل کو کہ ہم آ گئے ہیں, تمہیں سیدھا کر کے رکھ دیں گے. تو کیوں نہیں جاتے؟ چلو آپ نہیں جاتے, ہمیں تو جانے دیں, آپ سمندری راستے تو کھول دیں ذرا, انشاءاللہ پہنچے گے ساتھی. آپ خود بھی نہیں جاتے اور جانے دیتے بھی نہیں ہیں, اور قوم کے بچے قیامت کے دن آپ سے پکڑیں گے, چونکہ آپ کے پاس حکومت ہے, طاقت کے باوجود آپ ان کی مدد نہیں کر رہے, اور تو اور آپ ان پر کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں گرا رہے, بعض ملک پھر بھی گرا رہے ہیں. چائنا نے بھی ریسنٹلی بہت سارے ملکوں کا آ رہا ہے, مجھے تو تحقیق نہیں ہے چائنا نے کیا, لیکن بہرحال بعض ملک کر رہے ہیں, اور اس میں زیادہ غیر مسلم ممالک ہیں, اور جو مسلمان ممالک ہیں سعودی عرب ہے اور یہ سارے کے سارے پاکستان ہے, یہ بڑی مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی ہے. مولانا صاحب وقت کی کمی کی باعث آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم رکھیں گے, ہم ایک ڈیٹیل کے ساتھ پوڈ کاسٹ کریں گے آپ کے ساتھ. کافی مزہ آتا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا. اس بار ہمیں اجازت دیں, آپ سے نیکسٹ ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ ناصر.